बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है कि जो हमने एक दफ़ा पोस्ट कर दिया तो बहुत सारे कमेंट्स आए और सोचा क्यों ना आज इस ही टॉपिक को दीन और दुनिया से रिलेट करके नाज़रीन तक पहुँचाया जाए। जो हमारे साथ आज की हमारी गेस्ट हैं फराह सादिक खान, जो कि कॉरपोरेट एंड कम्युनिटी मैनेजर हैं ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी से। इनका तारुफ है, हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फराह। वालेकुम अस्सलाम तैयबा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं फराह? अल्लाह का करम है। हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा फराह, मैंने एक टॉपिक देखा था, मैंने कहा कि आज मैं बिना टाइम वेस्ट किए उस टॉपिक को दीन और दुनिया के हिसाब से जो है यहाँ पर नाज़रीन तक पहुँचाऊँ, क्योंकि एक पोस्ट लगाई और हुआ है कि उस पोस्ट पे इतने कमेंट्स आए और ये रिक्वेस्ट भी आई कि आप जो इस टॉपिक को है अपने प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तो फराह, सबसे पहले तो मैं आपसे जो सवाल करना चाहूँगी वो ये है कि अमूमन ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद ख़वातीन गैर शादीशुदा हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद गैर शादीशुदा ख़वातीन हैं, तो वो शादी क्यों नहीं करती, क्यों डरती हैं कि हम शादी ना करें? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी मुझे प्रोग्राम में दोबारा से दावत देने के लिए। दूसरी बात ये, जो आप जैसे स्टैट्स की बात कर रही हैं, मेरी कोशिश होती है शुरू में हमेशा से ही कि जितने भी अभी तक प्रोग्राम्स किए हैं या कोई प्रेजेंटेशंस दिए हैं तो मैं स्टैट्स के ऊपर बात करूं। अच्छा, स्टैट्स के ऊपर ये है कि 1 करोड़ का वो तो जी सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो गया ना कि जी 1 करोड़ ख़वातीन जो है वो 35 साल से ऊपर जो है वो गैर शादीशुदा हैं और शादी के इंतज़ार में बूढ़ी हो रही हैं। तो उसमें 2 पॉइंट है। एक तो ये कि जो 60% से ज़्यादा जो कि शादी की एज के लोग है सऊदी अरब में भी नौजवान नस्ल जो है वो भी गैर शादीशुदा है। और या मैं आपको मर्द की बात बता रही हूँ, 60 to 65% जो कि एक अडल्टहुड मतलब वो 25 से लेके 45-50 साल तक की उम्र के जिनकी शादियाँ हो सकती हैं, तो वो लोग भी जो है गैर शादीशुदा है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक फ़िनोमेना चल रहा है शादी ना होने का। और उसमें बहुत बड़ा मैं कहती हूँ 90% जो है वो इकॉनमी उसकी रिस्पॉन्सिबल है। इन्फ्लेशन है, महंगाई है, रिसेशन है, ग्लोबल रिसेशन है और ख़रीद जो है वो बहुत कम हो गई है लोगों की। तो इसलिए और भी बहुत सारे माशरती वजूहात भी हैं जिसकी वजह से शादी का ना होना जो है वो बहुत ज़्यादा रुझान परवान चढ़ रहा है। और जहाँ तक ख़वातीन की बात आपने की है, तो ख़वातीन जो है वो 23 करोड़ में हमारी आबादी हो गई माशाल्लाह से। माशाल्लाह। और जिस रफ्तार से वो बढ़ रही है तो हम लोग बहुत जल्दी और भी क्रॉस कर लेंगे। तो मुझे नहीं पता कि अगर उसमें से अगर 1 करोड़ जो है उनकी शादी नहीं भी हुई है तो कोई आफत नहीं आई है। करोड़ देखने में तो बहुत, सुनने में तो बहुत बड़ी फ़िगर है, लेकिन अगर आप पूरे पॉपुलेशन के हिसाब से देख लें तो इतना बड़े कोई फ़िगर नहीं है। और जहाँ तक बात है वजूहात की, तो वजूहात में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हमारी जो जनरेशन थी जो 30s में है या लेट 20s में है, अर्ली 30s में है, वो 90s में ज़ाहिर सी बात है पैदा हुए। और उस जनरेशन में जो है जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हो गई। औरतें जो हैं जो उनसे पहले की जो उनकी माएँ थीं या उनकी जो सास की जो उम्र की एज है, जो ख़वातीन थी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा रिलाई करती थी। अब आजकल के दौर में ये कहना होता है कि जी तलाक बहुत ज़्यादा हो गई है, वो इसलिए क्योंकि औरत जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई है, अब इसलिए शादियाँ नहीं चलती हैं। तो क्या पहले ज़माने में अगर औरतें काम नहीं करती थी इसलिए शादियाँ चलती थी? तो ये एक बड़ा एक अच्छा रिसर्च का भी टॉपिक बन सकता है, जो भी हमारे यहाँ अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंसी जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है शादी का। और अभी से नहीं, शुरू से ही, मतलब मर्द और औरत का जो शादी के ऊपर जो आई है, अगर आप सोसाइटीज़ में शुरू से देख लें
تو وہ اسی بنیاد پر ہی آئی ہے کہ مرد جو ہے وہ ہنٹنگ کرتے تھے اور عورتیں جو ہے وہ جو ہنٹنگ کیے ہوئے جو میٹ ہوتی تھی وہ اس کو پکا کے اور پھر ان کے بچوں کو سنبھالنا. تو یہ شروع سے لے کے جب انسان غار سے رہتا تھا پھر سویلائز سوسائٹیز میں آئے ہیں تو یہ شروع سے یہی ایک ہی وجہ تھی. اور اب جب ہمارے جنریشن میں آ کے عورتوں نے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا, جاب کرنی شروع کر دی, پڑھائی لکھائی کرنی شروع کر دی, تو اب جو مطلب ایک بہت ہمارے سوشل میڈیا پہ ایک بات بھی چل رہی ہے کہ وی انویسٹ سو مچ ٹو میکنگ اے امپاورڈ وومن اینڈ وی فارگاٹ ہاؤ ٹو teach مطلب we forgot to teach our sons how to deal with the empowered women. ٹھیک ہے, تو ایک اگر عورت امپاورڈ ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو کیا, اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, آپ نے اس کے ساتھ, آپ نے اس کو دبانا نہیں ہے, آپ نے اس کو نکھارنا ہے, آپ نے اس کی جو صلاحیتیں ہیں جو بھی ہیں اس کے اسکلز ہیں آپ نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے, اس کو آپ سب سے پہلے آپ اس کا چیئرنگ لیڈر بنیں مرد ہونے کے ناطے, بڑا ہونے کے ناطے, کیونکہ اللہ نے آپ کو قوام بنایا ہے. بالکل. تو یہ کچھ ریزنس ہیں جس کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہیں, اور جو فیمیلز ہیں جو کہ پڑھی لکھی ہیں یا جاب کرتی ہیں وہ اسی لیے انہی ریزنس کی وجہ سے مور اور لیس جہاں تک میرا مشاہدہ ہے وہ شادی نہیں کر رہی ہے یا شادی نہیں ہو پا رہی ہے. اچھا, ایک اور بھی چیز ہے, وہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں دونوں طرف سے, میل فیمیل کی طرف سے, لڑکے کی طرف سے بھی لڑکیوں کی طرف سے بھی. تو لڑکوں کی طرف سے جو ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز جو وہ جو بہت پرانی 70s 80s 90s کے زمانے کی تھی وہ آج بھی وہی ہیں کہ جی لڑکی کو ایسا ہونا چاہیے, لڑکی کو ایسا ہونا چاہیے. تو اب وہ ظاہر سی بات ہے لڑکیاں اس طرح کی نہیں ہیں تو کیا کریں. تو ریجیکشنز, اور پھر وہ ایک ٹائم پہ اتنا آ جاتا ہے کہ وہ اتنی تھک اسکن ہو جاتی ہے فیمیلس کی, وہ کہتے اب کرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے, یہ ریزنس ہے میرے مشاہدے کے مطابق. اچھا, ہوتا یہ ہے فرا کہ ورکنگ ویمنس جو ہوتی ہیں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں جو ملازمت پیشہ خواتین ہیں تو جب وہ گھر سے کام کرنے کے لیے باہر نکلتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ بھائی میں گھرداری بھی کروں گی اور میں جو ہے وہ اپنے لائف میں اپنے جو کیریئرز ہیں, اپنے جو ایمبیشنز ہیں ان کو بھی پرسو کروں گی, تو ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اچھا, آج سے 4-5 سال پہلے جو ہے وہ ایمبیشن میں کہہ سکتی تھی کہ بالکل اگر ایک عورت جو وہ گھر سے باہر نکل رہی ہے, اسپیشلی جو میرڈ ہے, وہ ایمبیشنز ہیں. لیکن اب جو وہ پریکٹیکل ہے, ایک مرد کی جو ایوریج سیلری ہوتی ہے آج کل کے دور میں 30-40 ہزار روپے, اتنے کو تو الیکٹرک کا بل آتا ہے. بالکل. تو ایک مرد کی جو سیلری ہے وہ تو اس کے بل میں چلا جاتا ہے, تو باقی گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا, آپ مجھے خود بتائیے. بالکل صحیح بات ہے. تو اب یہ ایمبیشیس سے زیادہ جو ہے اب یہ ضرورت بن گئی ہے کہ گھر کے ہر فرد کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے, چاہے وہ اگر گھر پہ بھی ہے, گھر کے کام بھی جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے میں ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ بھی اپنا گھر سنبھالتے ہیں, آپ بھی سنبھالتے ہو, میں بھی اپنا گھر سنبھالتی ہوں, ہمیں پتہ ہے کتنا ٹائم لگتا ہے. جو باقی کے جو ٹائم ہے, اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو پھر آپ کیا ہی کریں گے. ٹھیک ہے, یا آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں, جو خواتین جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں, اسکول جاتے ہیں یا کالجز جاتے ہیں, تو وہ کیا کریں گے. تو وہ باقی ٹائم فارغ, وہ کہتے ہیں نا خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. تو فالتو کی سوچنے سے بہتر ہے ادھر ادھر کی گاسپنگ کرنے سے یا ادھر ادھر کی جو لائف کی لوگوں کے بارے میں سوچنے سے بہتر ہے آپ اپنی لائف پہ زیادہ دھیان دیں. اور میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ ایمبیشن پہلے تھا, 5 سے 6 سال پہلے اگر آپ کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں ہاں جی, اور ایک عورت اتنی سارے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے جا رہی ہے, گھر سے باہر نکل رہی ہے, تو ایمبیشس ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہے, اب نکلنا ہوگا اور اچھا ہے, نکلنا چاہیے. اور جو کمپنیز ہیں پہلے وہ ڈسکریج کرتی تھیں, اسپیشلی HR بھی جو ہے وہ ہیومن ریسورس والے بھی جو ہے ڈسکریج کرتے تھے کہ اگر وہ کوئی فیمیل پریگننٹ ہے یا شادی شدہ ہے یا بھی شادی کی ہے یا اس کا بچہ ہے, تو وہ اس کو ڈسکریج کرتے تھے ہائرنگ کرنے میں. کوئی اور اگر آپشن نہیں ہے تو پھر وہ ان کو لیا جاتا تھا. لیکن اب الحمدللہ جو وہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں بہت سارے سیکٹرز میں, بہت ساری کمپنیز میں جو ہے وہ ڈے کیئر بھی ہوتا ہے, وہ خواتین کو فلیکسیبل آورس کے بھی اوپر رکھتے ہیں, اور مطلب اس کے اسکیجول کے اراؤنڈ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایک فیمیل جو ہے وہ کمپنی میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے. تو اور جہاں تک مشکلات کی بات ہے تو دیکھیں گھر میں بیٹھے ہوئے بھی آپ بہت سارے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. بالکل. آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے فائنینشیل ہوتی ہے, پھر آپ
چونکہ آپ گھر پہ ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کوئی اور ایکسپوجر نہیں ہے. صحیح. آپ جو ہے وہ ایک یکسانیت کا شکار ہو جاتے ہو. آپ کے اندر سوچ ایسی آ جاتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ, اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو بھی آپ نیچے لے کر آتے ہو, ڈاؤن کرتے ہو, کیونکہ گھر بنانا جو عورت کی ذمہ داری ہے اور عورت کا کام ہی ہے. اور اگر عورت جو ہے وہ اس کی جو دماغ ہے, اس کی سوچ ہے وہ صحیح نہیں ہوگی, وہ براڈ نہیں ہوگا یا وہ اچھا نہیں سوچے گی, پازیٹیو نہیں سوچے گی, تو گھر کے سارے افراد جو اس کو سفر کریں گے. بالکل. تو مشکلات کی جہاں تک بات ہے ہوتی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ باہر سب سے پہلے تو مردوں کی نگاہیں, بالکل. ٹھیک ہے, یہ اسٹارٹ ہوتا ہے آپ بالکل. کے گلی کے چوکے دار سے لے کے جو بالکل بڑے ہیں ان تک جو ہے وہ سب کی نظریں ہوتی ہیں. لکیلی میں اپنے ساتھ میرا ایسا کوئی ایکسپیرئنس نہیں رہا, ہمیشہ میں نے اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیا, لیکن ظاہر سی بات ہے ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں, ہم لوگ سنتے ہیں, تو ہوتا ہے یہ مسئلے. سب سے پہلے تو یہ, پھر دوسرا ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ عورت کو جو ہے وہ بہت ڈسکریج کرتی ہے باہر نکلنے سے. جو ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا پورا انفراسٹرکچر ہے, ابھی آئے ہیں یہ جو اسکوٹی ہوتی ہے وومن کی اسکوٹی, اور بہت سارے ادارے جو ہے وہ عورتوں کو فری آف چارج سکھاتے بھی ہیں. ان کو کچھ ادارے ایسے ہیں جو ان کو مفت میں اسکوٹیز بھی دے رہے ہیں. ایسے کچھ پروجیکٹس میں آپ نے بھی شرکت کی ہوگی, ابھی جو وومنس ڈے گزرا ہے میں نے بھی شرکت کی ہے یا نظر میں آیا ہے. تو ایک یہ ہو گیا پرابلم. پھر پے اسکیل جو ہے وہ عموماً کم ملتی ہے فیمیلز کو, ڈسکرمنیشن فیمیلز کو زیادہ ہوتی ہے. پھر جو فلیکسیبل آورس کی ہم لوگ جو بات کرتے ہیں, کمپنیز والے اگر وہ کرتے بھی ہیں تو پھر جو ان کے کولیگز ہیں وہ ان کی زندگی اتنا اجیرن کر دیتے کہ جی آپ چونکہ عورت ہیں تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ یہ ملتا ہے فلیکسیبل آورس جو ہے وہ, اسی لیے آپ جو ہے وہ کام جو ہے وہ کم کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ جو فیمیلز ہوتی ہیں امپلائی وہ زیادہ محنت سے کام کرتی ہیں, زیادہ اچھے کام کرتی ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں, آنیسٹ ہوتی ہیں اور نقصان نہیں کرتے. اور جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سگریٹ, چائے بریک, باتوں کا بریک اور اس طرح کے بریکس میں جو ہے وہ ٹائم بہت زیادہ لگاتے ہیں. تو اس لیے, اور عورت جو بہت فوکسڈ ہو کے 1-2 گھنٹے کام جو جلدی ہی ختم کر کے وہ جا سکتے ہیں. تو ایک یہ پرابلمس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری پرابلمس ہیں. اچھا, ایک اور سوال سوشل میڈیا پہ بہت سرگرم تھا کہ کم عمری میں لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے اور ان کو پھر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اول تو یہ کہ کم عمری میں جو شادی کر دی جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جاتی ہے تو ان کو لگتا ہے جیسے ہم لوگ 17-18 سال کی لڑکی نہیں 40-50 سال کی لڑکی لائے ہیں جن کو ہمارا پورا گھر سنبھالنا ہے. دیٹس اوکے. وہ لڑکی کو اتنا ان کی اماں اور بہنیں گون دیتی ہیں, ان کے ذہن میں گاٹھ باندھ دیتی ہیں کہ تمہیں سب کچھ دیکھنا ہے. پھر جو ہے جوائنٹ فیملی میں لڑکیاں مشکلات کا سامنا کرتی ہیں کہ تمہیں یہ نہیں آتا, تمہارے پیرنٹس نے تمہیں یہ نہیں دیا, یا پھر جو ہے ہمارے بیٹے کو سکھا رہی ہو, گھر میں کسی کو چھینکا تو جادو کروا دیا, یا پھر تمہارے پیرنٹس اور ہمارے پاس ایک لڑکی کا کامنٹ آیا تھا, وہ یہ بتا رہی تھی کہ جب اس کی کزن کی شادی کر دی گئی تو اس کے سسرال میں یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارے پیرنٹس تو بھکاری ہیں, انہوں نے ہمیں جو ہے وہ سونے کا سیٹ اتنے کم جو وزن کا دیا ہے, یعنی کہ اس کے پیرنٹس کو تانے کسنا سنانا. اب اس طرح سے وہ لڑکی جو ایک نئے گھر میں گئی ہے وہ ذہنی اذیت کا کتنا شکار ہوگی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح سے ایسی لڑکی کو اس گھر میں سروائیو کرنا چاہیے, کس طرح سے سروائیو کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات کہ جو سونا دیا گیا ہے وہ تو لڑکی کو دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ والدین نے اپنی بیٹی کو کتنا سونا دیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہوتا فرق یہ ہے کہ پیرنٹس جہیز اپنی بیٹی کو دیتے ہیں, ڈیمانڈ سسرال والوں کی ہوتی ہیں, نام یہ آتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو یوز کرنا ہے. اور ادر کمیونٹیز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ گولڈ صرف بیٹی کو نہیں, ساس کو, نند کو, جیٹھانی کو, پورے سسرال کو دیا, پورے سسرال کو دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں, آپ کا سوال ایک تو یہ کہ بہت سارے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا, اگر مجھے کوئی چیز اگر میں بھول جاؤں تو آپ یاد دلا دیجیے گا. جو جہیز کا معاملہ ہے, دیکھیں اس کی مطلب یہ تو ہمارے ویسے کتنے سالوں سے ہم لوگ سن رہے ہیں کہ یہ تو اسلام میں تو ہے نہیں, ٹھیک ہے. اور جب اسلام میں ہے ہی نہیں تو پھر ہم لوگ کیوں کرتے ہیں یہ,
یہ تو مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جب عورت لے کر آ رہی ہے، جب ایک عورت لے کر آ رہے ہیں اور وہ بیوی بنا کے لے کر آ رہے ہیں تو اس کی ساری ذمہ داری ہوتی ہے. عرب کے زمانے میں جو ہے وہ یہی ہوتا تھا. میرے خیال سے پٹھانوں کی فیملیز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اور بھی بہت سارے فیملیز میں ایسا ہوتا ہوگا. فرح صادق خان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. فرح صادق خان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ سسرال میں لڑکیاں ذہنی اذیت کا شکار بنا دی جاتی ہیں تو کس طرح سے وہ اس ڈپریشن میں سروائیو کر سکتی ہیں. جی فرح. جی میں نے جیسے بریک میں جانے سے پہلے یہ کہا کہ جہیز جو ہے وہ میل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. لیکن چلے ٹھیک ہے، اب ایک چیز بن گئی ہے، ہم لوگ ظاہر سی بات ہے سوسائٹی کو تو چینج نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو ہی دیکھیں گے انڈیویجولی طور پر. اور لکیلی اللہ کا شکر ہے کہ ہم سے ہمارے ہی بارے میں سوال کیا جائے گا. مطلب مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا، یا مجھ سے جو ہے وہ میرے بچوں کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے. باقی پورے معاشرے کے اللہ کا شکر ہے کہ ہم سے سوال نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں کہ آپ نے دنیا میں سوال کا جواب دینا ہے یا اپنے آخرت میں دینا ہے یا اپنے اللہ کو دینا ہے. تو یہ ایک تو کلیئرٹی یہ بہت لازمی ہونی چاہیے ایک کسی بھی انسان میں، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو. جہاں تک آپ نے لڑکیوں کی بات کی کہ کم عمر میں شادی، تو شادی کی کوئی ایسے عمر نہیں دی گئی ہے اسلام میں. لفظ بالغ کا جو ہے وہ ایک استعمال ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بہتر ہے. اور اس ٹائم جو ہے وہ ایک الگ سینیریو ہوتا تھا، میڈیکلی آپ سمجھ لیں. آج کل تو بہت جلدی جو ہے وہ لڑکیاں اور لڑکے جو بالغ ہو جاتے ہیں. تو وہ اس ایج میں جب ایک بچہ یا بچی جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی نہیں سنبھال سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے باڈیز میں اتنی ساری چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو تو اپنا ہی نہیں پتہ ہوتا. تو وہ ایک نئے رشتے میں کیسے سنبھال لیں گے اس کو. اور جہاں تک بات ہے شادی کرنے کی، تو ایک میچورٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو صرف اب اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، اب اپنے آپ کو نہیں سنبھالنا ہے، اب اس کو ایک نئی زندگی بھی لے کر آنی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. مرد کی الگ ذمہ داری ہے، عورت کی الگ ذمہ داری ہے. تو وہ اس کے لیے اپنے آپ کو پریپریشن کرنی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور اسی کا نام شادی ہے. تو عورت جو آج کل کی لڑکیاں ہیں وہ جس اذیت کا شکار ہوتی ہیں، میرا ان کا مشورہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ خود اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر لیں. چاہے آپ جس بھی کسی کلاس سے تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ آپ بالکل ہی لو کلاس جو کہ ہم لوگ جس کو کہتے ہیں بلو پاورٹی لائن سے لے کے جو $2.5 پر ڈے ان کا ایک انکم ہوتی ہے، اس سے لے کے ورلڈ بینک آرگنائزیشن کی طرف سے جو ہے ایک آپ سمجھیں ڈیفینیشن ہے، یا آپ ایلیٹ ہیں، بالکل مطلب اربوں پتی ہیں آپ، تو بھی آپ کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. اور فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ، ایموشنلی انڈیپینڈنٹ کا بہت 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 امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہمارے میں ایک ذہنی صحت کے ہی ادارے سے میرا تعلق ہے، اور میں وہاں پہ ان کی کمیونٹی ساری چیزوں کو دیکھتی ہوں. تو ہمارے ہاں ایسے آتے ہیں خواتین جو ہے جو کہ یہ کہتی ہیں کہ یا ہم لوگ ان کے بارے میں جب دیکھتے ہیں سنتے ہیں، تو جب وہ ان کی پریگننسی ہوتی ہے تو وہ اینٹی ڈپریسنٹ کھاتے ہیں اسی سسرال کی وجہ سے. یا جو ہے وہ کوئی اور ایسی دوائیاں کھاتی ہیں، نیند کی ہوتی ہے، یا کوئی اور ایسی دوائیاں کھاتی ہیں جس کی وجہ سے جو بچہ جو ہے وہ نیورو ڈیولپمنٹل ایشوز ہوتے ہیں. اس میں آٹزم بہت زیادہ ہو گیا ہے، ڈاؤن سنڈروم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اسی طرح ADHD HD ID، اسپیچ کے ایشوز، بچوں کے اور ہائپر ایکٹیویٹی، مطلب یو نیم اٹ. اب تو الفابیٹ ہی ختم ہو گئے ہیں بیماریوں کو نام لے کے آنے کے لیے. تو یہ ساری وجوہات جو ہے وہ ایک صحت مند یا ایموشنل ڈپینڈنٹ جو ہے وہ ماں کی ہی وجہ سے ہے. اور وہ ایگزیکٹلی آتا ہے کہ چونکہ پریگننسی میں جو ہے وہ ماں نے یہ میڈیسن کھائی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچے سفر کر رہے ہیں.
تو میرا یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے لوگوں کے توسط سے ایک مطلب پیغام ہے سسرال والوں کو بھی اور ایون عورتوں کو بھی جو کہ ماں بن رہی ہیں یا اس تخلیقی مراحل سے گزر رہی ہیں کہ آپ کی تو جو زندگی ہے وہ تو ہے، آپ ایک نئی زندگی کو لے کر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ اپنی نسل کو خراب کر رہے ہیں. سسرال والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ چونکہ ایک باہر سے ایک لڑکی لے کر آئے تو ہم تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اسی عورت سے ہی اسی لڑکی سے ہی آپ کی ایک نسل چلے گی. بالکل اس کو سنبھالنے والا وہی ماں ہے. تو آپ اگر اس ماں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی نسل بھی سفر کرے گی. بالکل. تو یہ ایک میسج جو ہے وہ ضرور میں دینا چاہوں گی سسرال والوں کو کہ خدا را اگر سونا جو ہے وہ 25 تولے سے جو ہے وہ اگر 20 تولہ دے دیا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہو گیا، کوئی اس نے بہت بڑا گناہ نہیں کر لیا. اگر اس نے برانڈڈ فرنیچر سے جو ہے وہ ایک عام فرنیچر دے دیا تو اس سے بھی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ دنیا کی مہنگی ترین پلنگ پہ سو جائیں، لیکن اگر آپ کے دماغ میں سکون نہیں ہے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی. اگر آپ بہترین خوراک کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ہضم نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے جو ہاضمہ ہے وہ ہمارا ڈائریکٹ دماغ سے اس کا تعلق ہے. اگر آپ سکون میں نہیں ہیں تو آپ کا ہاضمہ صحیح نہیں ہوگا. تو فائدہ کیا ہے اس ساری دولت کا یا اس سونے کا یا اس جہیز کا کہ جو ایک اس انسان کی یوٹیلائزیشن میں نہیں ہے. تو ہمیں اپنی معاشرے میں جو ہے وہ یہ بدلاؤ اپنے ہی گھر سے سٹارٹ کرنا ہوگا. اور یہ نہیں سوچیں کہ جو وہ بہو ہے وہ باہر سے آئی ہے. اب یہ سوچیں کہ اسی ہی سے آپ کی نسل چلے گی. اب آپ لے کر آئے ہیں اور آپ بھی لے کر آئے تھے نا بارات لے کے 500 لوگوں کے ساتھ ڈول باجا بجا کے. تو آپ نے ہی جو ہے وہ اس کو خیال رکھنا ہے. درگزر جو ہے وہ بہت بہترین چیز ہے عورت کی طرف سے بھی اور مرد کی طرف سے بھی اور سسرال والوں کی طرف سے. جو لڑکیاں جو شادی ابھی کر رہی ہیں اپنے گھر پہ نئے گھر پہ جا رہی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنا بیگیج جو پرانے اپنے ماں باپ کے گھر کے وہ وہاں پر ہی رکھے اور یہ یاد نہ کریں بار بار کہ جی وہ ماں باپ کے گھر میں تو یہ تھا، ماں باپ کے گھر میں اے سی جو ہے وہ میں 16 پہ چلا سکتی تھی، یہاں پہ میں 26 پہ نہیں چلا سکتی، یا میں ٹائم کے ساتھ چلا سکتی ہوں، یا میں وہاں پہ تو کسی بھی وقت جو ہے وہ کوئی برگر اور پیزا منگوا سکتی تھی، یہاں پہ میں نہیں منگوا سکتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک آپ سمجھ لیں کمپرومائز کا حصہ ہے ایک نئے رشتے میں داخل ہونے سے پہلے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. آپ نے اس کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے. جب آپ مضبوط بنیں گی ایموشنلی فائنینشلی مضبوط بنیں گی، آپ اپنے دنیا کے چیلنجز کو خود سے فیس کر سکیں گی تو ہی پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے. آپ اپنے شوہر کو بھی اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیں گی اور آپ اپنے جو شادی شدہ زندگی ہے ازدواجی زندگی ہے اس کو آپ بہترین طریقے سے انجوائے بھی کر سکیں. اچھا خدا نہ خواستہ کبھی ان معاملات میں ڈیورس کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اور پھر جب وہ لڑکی ڈیورس لے کے اپنے پیرنٹس کے گھر پہ آتی ہے تو وہ بوجھ ڈکلیئر کر دی جاتی ہے کہ بھائی اب تو آپ ہم پر بوجھ ہو. اول تو جب وہ لڑکی پیرنٹس کے گھر میں ہوتی ہے تب بھی کہتے ہیں بوجھ ہے، بوجھ اتر جائے، اور جب وہ ڈیورس اس کا خدا نہ خواستہ ہو جائے تب بھی اس کو پیرنٹس بوجھ ہی سمجھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس اذیت میں کس طرح سے اس کو سروائیو کرنا چاہیے؟ کیونکہ کسی کو شوق تو نہیں ہوتا، یہ تو داغ ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن لوگ اس کو اتنا ایشو کیوں بنا دیتے ہیں؟ بھائی دیکھیں جس کی لائف ہے اس کی مرضی ہے، لیکن آپ اس کو اتنا ایشو کیوں ہائی لائٹ اس کو اتنا کرتے ہیں اس کے ڈیورس کو؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ اسی ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ہم لوگ معاشرے کو تو چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو ہی چینج کریں گے سب سے پہلے. تو ابھی میری ویسے اسی سیم ٹاپک کے اوپر جو بات بھی ہو رہی تھی کہ 2-3 دن پہلے کسی سے کہ اور وہ صاحب جو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی کسی کو شوق نہیں ہوتا ہے کہ وہ طلاق کے اوپر بات جائے، کیونکہ دونوں طرف سے لڑکا بھی لڑکی بھی سسرال والے بھی کہ بہت ارمانوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں اور اگر وہ طلاق پہ بات جاتی بھی ہے تو وہ بہت دونوں طرف سے، چاہے غلطی کسی کی بھی ہو لیکن دونوں طرف سے ایک سفرنگ ہوتی ہے. دیکھیں ابھی آج کرنٹلی جو ہے وہ اگر آپ کو میں بات بتاؤں صرف اور صرف اب عورت کی ہی طلاق کے اوپر سوال نہیں، اب مردوں کی طلاق پہ بھی جو ہے وہ سوال اٹھتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ایسی کیا مطلب مسئلہ تھا، کیونکہ رکھنا تو مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے عورت کو، تو ایسی کیا بات تھی کہ جو ایک عورت کو نہیں رکھ سکا. تو اب جو ہے وہ دونوں ایکولی دونوں جینڈرس کے اوپر یہ بات ہوتی ہے. صحیح. جہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا کریں، تو اگین میں نے آپ کو یہ کہا شادی سے پہلے جو وہ
فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہو, وہ ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہو. ہمارے یہاں جو ہے نا ہمارے خطے میں, ساؤتھ ایشین میں بہت زیادہ یہ ہے کہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں بچے جو ہے, دونوں لڑکے لڑکی, وہ ماں باپ کے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے بڑوں کے ڈپینڈنٹ بہت ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے. جی وہ ماں آئے گی, باپ آئے گا, یہ بڑا بھائی آئے گا, یا چاچا آئیں گے, یا یہ آئیں گے, وہ آئیں گے. تو ڈپینڈنسی جو ہے وہ اب ختم بھی ہو رہی ہے ویسے کافی حد تک, لیکن یہ ہے کہ ڈپینڈنٹ جو ہے وہ آپ نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے دونوں کو, لڑکا اور لڑکی کو, دونوں کو, اور بیلنس رکھنا ہے. اگر آپ اپنے زندگی میں بیلنس نہیں رکھیں گے تو جو ایسا آپ نے کہا کہ طلاقیں ہو رہی ہیں, تو طلاق ہی ہوگا. اور دیکھیے اب ایک چیز تو ہو گئی ہے تو اب اس کو تو آپ کچھ انڈو نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ اپنے لائف کے ساتھ جو لڑکیاں جو ہیں جن کی ڈیورسز ہوئی ہیں, تو میرا ان کو یہی میسج ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ کریں, اپنے ساتھ جو کوئی ایک ہنر لیں ایسا جو کہ آپ کو کچھ کما کے دے, اور ایموشنلی ڈیپینڈنٹ نہ ہو. آپ انڈیپینڈنٹ رہیں, اور ایموشنلی انڈیپینڈنس جو ہے وہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. اور اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جی آپ سب سے نفرت کریں. صحیح. آپ اپنی خوشی کا جو دار و مدار ہے یا جو محور ہے وہ آپ کسی کو نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں مطلب آپ نے ہنسی کی جو چابی ہے نا وہ اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے, جس طرح سے آپ نے سونے کا جو تجوری ہے نا اس کی چابی اپنے پاس رکھتے ہیں, ویسے ہی آپ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی بھی چابی اپنے پاس رکھیں. انڈیپینڈنٹ رہیں, اور چاہے وہ شادی شدہ ہیں, چاہے وہ غیر شادی شدہ ہیں, چاہے وہ ڈیورسی ہیں. میرا ہر عورت کو یہی پیغام ہے کہ وہ جتنی ہو سکتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ رہیں, اور کوشش کریں کہ اگر آپ نے رہنا بھی ہے تو آپ رہنا چاہتی ہیں اس لیے رہ رہی ہیں, کسی مجبوری کی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ نہیں رہ رہی ہیں. صحیح. تو اس طرح سے جو ہے وہ رشتہ چلے گا. اور مرد کو بھی, آج کل کے مردوں کو بھی, پہلے کے مردوں کو جو ہے وہ ذمہ داری اٹھانے میں بڑا ایک پراؤڈ فیل ہوتا تھا, آج کل کے مردوں کو نہیں ہے. تو وہ بھی خوش ہوں گے کہ اگر آپ جو ہے وہ گھر پہ کچھ لے کر ہی آ رہی ہیں پیسے یا کسی مد میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا اگین 30-40-50 ہزار روپے جو ایک عام سیلریز ہوتی ہیں مردوں کی یا عورتوں کی, ایک عام انسان آدمی کی, تو وہ تو آپ کے بجلی اور گیس کے بلوں میں ہی چلا جاتا ہے. وہ تو صحیح بات ہے. تو باقی آپ آٹے کا کیا کریں گے, آپ جو ہے وہ رینٹ کا کیا کریں گے, بچے کی دودھ کا کیا کریں گے. تو اگر آپ کچھ کریں گی تو پھر گھر جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے چل سکتا ہے. صحیح. اچھا فرح, میکسیمم آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ادر کمیونٹیز میں یا پھر کسی بھی کمیونٹیز میں جہیز بہت زیادہ دیا جا رہا ہے. امیر جو ہے وہ امیر تر ہے تو وہ اچھے سے جہیز بھی دیتا ہے اپنی بیٹی کو, بہت ہی جو ہے وہ شان و شوکت سے شادی بھی کرتے ہیں. یہ ایک رخ ہو گیا تصویر کا. دوسرا رخ یہ ہے تصویر کا کہ جو غریب ہے, کمیونٹیز میں ہوتا یہ ہے کہ سب اگر میمن ہوں, یا میں ادر کمیونٹیز کی بات بھی کرتی ہوں, جہیز بھر بھر کے دیتے ہیں. تو اسی کی وجہ سے غریب کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے اوپر بھی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ ہمیں بھی اتنا ہی جہیز چاہیے. غریب سر پیٹ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو نہیں کر سکتے. تو کس طرح سے اس چیز کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی, کیونکہ امیر تو اپنی بیٹی کو جہیز بھی بھر بھر کے دے سکتا ہے, شان و شوکت سے شادی بھی کر سکتا ہے, لیکن غریب کیا کرے؟ کیونکہ کمیونٹی میں اگر ایسا ہو سسٹم کہ امیر اور غریب سب ایک ہی لیول سے اپنی بیٹیوں کی شادی کرے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے اگین میں نے آپ کو کہا جیسے جو کمیونٹیز میں ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ڈفرینٹ جو ہے وہ رسم رواج ہوتے ہیں. جیسا آپ ہی نے میمنوں کی بات کیا, دوسرے بھی جو کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. دیکھیے جو امیر ہے وہ اب پرسنٹیج اگر ہم لوگ اس کی دیکھیں تو 0.05 ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, 5% بھی نہیں ہے, سوری آدھی فیصد بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوئی 4-5 لاکھ لوگ ہوں گے ایسے جو کہ بہت امیر ہیں, جو کہ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. میں نے چونکہ ایونٹ کا بھی کام کیا ہے, ویڈنگس کا ہی کام کیا, اور بہت لگژریس ایونٹس جو ہے وہ مطلب جس میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس میں نے ڈیزائننگ کی ہے. تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ کتنے فیصد لوگ ہوتے ہیں اور وہ سال میں کتنی شادیاں ہوتی ہیں. لیکن جو آپ کی ماسز ہیں وہ تو وہی ایک عام جو خرچے میں جو ہے وہ شادیاں کر سکتی ہیں, افورڈ کر سکتی ہیں, وہی ہیں.
تو جو بہت ایلیٹ ہے وہ تو کریں گے، آپ ان کو نہیں روک سکتے، اور روکنا چاہیے بھی نہیں کہ جو افورڈ کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں کرے. کیونکہ ایک اور پرسپیکٹیو ہے کہ ایک امیر کے گھر کی شادی ہوتی ہے تو اس سے کوئی تقریباً 400-500 لوگوں کا گھر چلتا ہے. صحیح بات ہے بالکل. کیونکہ ایک شادی میں جب مطلب اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، اتنے سارے جو ہے وہ لیبر ہوتی ہے، اتنے سارے اسٹاف ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ 400-500 لوگوں کا جو ہے وہ گھر چلتا ہے. تو اور اکانومی کا حصہ بھی ہے. اگر امیر آج اگر خرچ کرنا بند کر دے تو صحیح بالکل غریب جو ہے وہ تو بھوکے ہی مر جائیں گے. صحیح. تو یہ ہے، اور روکنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جو انسان، میں نے آپ کو کہا نا کہ اپنی زندگی میں اپنے طریقے سے جو اس کی چادر ہے، جو اس کی ریسورسز ہیں، اسی ریسورسز میں وہ کتنا خرچ کر سکتا ہے وہ کرے. اور اگر لوگوں کی باتوں پہ آپ جتنا دھیان دیں گے، اپنی، میں نے کہا نا جیسے اپنی خوشی، اپنے سکون کی چابی اپنے پاس رکھیں. تو اس بات سے قطع نظر کہ کسی نے کیا جہیز دیا ہے، آپ جو دے سکتے ہیں آپ وہ دیں. اور اپنی یہ بات جو ہے وہ اپنے جو سسرال ہیں، یا جو بیٹے کا سسرال ہے، یا جو آپ کے اگر داماد ہیں، ان کو یہ کمیونیکیٹ کر دیں کہ جی میں تو اتنا ہی دے سکتا ہوں. صحیح. اگر آپ نے لینی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو یہ جو کریج ہوتی ہے اور جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ کرنا بہت لازمی ہوتی ہے. فرح صادق خان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. فرح صادق خان سے دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. وہ سوالات جو ہمیں پرسنلی پوچھے گئے کہ آپ اپنے پروگرام میں ان سوالات کو ضرور ڈسکس کریں تاکہ ہمیں جوابات کی روشنی سے ہم مستفید ہو سکیں. اچھا فرح، ایک سوال یہ میرے پاس آیا تھا کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ہوتا یہ کاسٹ سسٹم، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری کاسٹ میں باہر شادی نہیں ہوتی، اور وہ بضد بھی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لائف گزارنی ہے. ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ لوگ جو ہے وہ جا کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حد تک جو یہ قدم، انتہائی قدم اٹھاتے ہیں، تو کس کی غلطی ہے، پیرنٹس کی یا پھر ان کی اپنی؟ اس کا حل کیا ہے؟ اچھا، اس پہ دونوں طرف سے میں بات کروں گی. کہ سب سے پہلے تو یہ کہ حضور اکرم کی حدیث ہے کہ کسی عربی کو اجمی پہ اور کسی اجمی کو عربی پہ جو ہے کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تو جو کاسٹ سسٹم ہے وہ تو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو ختم ہی کر دیا. تو اب ہم لوگ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں تو ہمیں تو اس سسٹمز کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا، جہاں تک بات ہے کہ کاسٹ سسٹم سے زیادہ جو ہے وہ سوشل کلاس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیونکہ اس میں ایڈجسٹمنٹس جو ہے وہ نہیں ہوتی ہیں. صحیح. بہت مشکل ہوتا ہے لڑکی کے لیے بھی لڑکے کے لیے بھی. اگر لڑکی بہت بڑے گھرانے سے تو وہ بھی چھوٹے گھر میں نہیں چل سکتی. اگر لڑکی بہت چھوٹے گھرانے سے تو وہ بڑے گھروں میں نہیں چل سکتی ہے. تو بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس میں وہ روز ڈیلی اس کو جو ہے وہ مطلب پل پل گھنٹے کے حساب سے اس کو جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے، اور وہ اس سے نیویگیٹ نہیں ہوتی ہے، ایک لڑکی سے نہیں ہو سکتی ہے. تو جہاں تک بات ہے کاسٹ سسٹم کی، تو کاسٹ سسٹم جو ہے وہ کے بیسس کے اوپر شادیاں نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونے چاہیے. لیکن ہمارے یہاں شادی جو ہے وہ کبھی بھی ایک لڑکا لڑکی کا تھا ہی نہیں. شادی جو ہے وہ فیملیز کا ملاپ ہے. تو فیملیز جو ہے وہ اگر ایک ساتھ ایک اچھا ریلیشن بنا سکتی ہیں، لیجن کر سکتی ہیں، تو جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ شادی پہ لے کر جائے. لیکن اگر شادی کے سے پہلے ہی وہ اتنی کولیجنس ہیں یا اتنے مسئلے مسائل ہیں تو پھر اس کو شادی پہ نہیں لے کر جانا چاہیے، چاہے وہ اگر لڑکا لڑکی جو ہے وہ راضی بھی ہیں. اور جو بھاگ کر آپ نے کہ مطلب یہ ایکسٹریم ہے کہ جی آپ ایک ایکسٹریم ماں باپ کے لیے یہ ہے کہ جی وہ کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتے، اور ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ جی وہ لڑکے لڑکی جو ہے وہ جا کے کورٹ میرج کرتے ہیں. میں کبھی بھی اس بات کو انکریج نہیں کروں گی کہ آپ کورٹ میرج کریں، چاہے جو بھی حالات ہوں، جس طرح سے بھی حالات ہوں، یا تو اپنی محبت سے دستبردار ہو جائے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ جیسے ہی گھر پہ جائیں گے واپس آ کے نا، کورٹ میں تو آپ نے نہیں رہنا، جب آپ جیسے ہی گھر پہ جائیں گے تو آپ نے انہی کے گھر کے ساتھ ہی رہنا ہے. اور ایک لڑکا بھی جو ہے وہ کب تک اپنے گھر والوں سے ہٹ کے رہے گا نا، اس کو بھی تو ظاہر سی بات ہے فیملی جو ہے وہ چاہیے. تو ایک عورت کے لیے جو ہے وہ بہت لازمی ہے کہ وہ سب کی خوشی سے، رضامندی سے جو ہے وہ شادی کرے.
اور اس طرح کے جو بہت ہی ماضی میں دیکھنے میں آیا ہے کہ جو کورٹ میرجز ہوئے ہیں اس میں سے کتنے % جو ہے وہ کامیاب رہی ہیں، اسی وجہ سے کہ جی وہ ایک جذباتی فیصلہ تو کر لیا لیکن اس کے بعد نبھانے کے اوپر بات آئی تو نہیں ہو سکا دونوں طرف سے. تو ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کا جو ہے وہ ان کی پسند کا اور سوچ کا خیال رکھیں بالکل. اور اس کو فوقیت دیں اور بیچ کا ایک راستہ اختیار کریں. اور اولاد کو بھی جو ہے وہ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے ڈسکس ہی نہیں کرتے. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بولتے ہی نہیں ہے کہ جی ہمیں کوئی پسند ہے، ٹھیک ہے، وہ جا کے فوراً سے جو ہے وہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں. تو وہ بھی اپنے والدین کو جو ہے اپنے اعتماد میں لیں اور ان کو بتائیں گے جی ایسا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو پسند کیا ہے، چاہے آپ کہیں پہ بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہو، یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو یا کہیں پہ بھی. آج کل تو سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ بہت بڑا ایک اس کا رول پلے کر رہا ہے. لیکن آپ کہیں پہ بھی ملاقات ہوئی ہو، آپ نے اپنے والدین کو بتانا ہے کہ جی یہ فیملی ہے، یہ چیز ہے، یہ ہے اور مجھے یہ کرنی ہے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے لڑکا ہی جو ہے وہ اس کا پہل کرتا ہے، تو لڑکے کی جو ہے اس میں تھوڑی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. اور لڑکی بھی ہاں اس کے مطلب اسٹینڈ میں رہے کہ ہاں جی ایسے ہی ہے اور ہم دونوں کو شادی کرنی ہے، اب آپ بتائیے کہ کس طرح سے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. تو اس سے جو ہے وہ عزت بھی ظاہر سی بات ہے محفوظ رہتی ہیں، وہ چادر اور چار دیواری کا جو کانسیپٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خاندان بھی جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے. ابھی میں یہاں پہ آنے سے پہلے راستے میں جو ہے وہ بہت ٹریفک بھی تھا، تو میں ایسے ہی جو ہے وہ اپنا فیس بک کھول کے دیکھ رہی تھی تو ایک بہت فنی قسم کا پوسٹ آیا کہ آج کے دور میں ایک صاحب نے کہا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج کل کے نوجوان نسل کو خاندان کا مطلب نہیں پتہ. لیکن ایک صاحب انہوں نے ان کو کاؤنٹر میں کہا کہ جی ایک آنے والی نسل جو ہم سے آگے ہوگی ان کو تو خاندان کا مطلب بھی نہیں پتہ ہوگا. تو خاندان جو ہے وہ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ جو نیوکلیئر فیملی سسٹم جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہا ہے. اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے ہمارے میڈیا کا بھی ہے کہ وہ اشتہاروں میں جو ہے بس ماں باپ اور 2 بچوں کو دکھا دیتے ہیں بالکل زیادہ تر، تاکہ وہ ایک امپیکٹ رہے کہ جی. اور وہ ابھی سے نہیں، وہ بہت عرصے مطلب 20-30 سالوں سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ہم لوگ اپنے بچپن میں ایسے ایڈس دیکھتے تھے یا ایسے ڈراماز دیکھتے تھے. تو ہونا چاہیے خاندان کے ساتھ، کیونکہ جب آپ بیمار ہوں گے، جب آپ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، اگر آپ ابھی جاب کر رہے ہیں آپ عورت، تو اپنے بچوں کو کہاں رکھے گی؟ وہ ڈے کیئر تو افورڈ نہیں کر سکتی ہے، تو وہ اسی نانا نانی، دادا دادی، پھپھو پھوپھا، چاچی، ان سب کے پاس ہی رکھیں گے. تو اس سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو آپ کے ایکسپنسز ہیں وہ بھی آپ کے کم ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. اور خاندانی نظام جو ہے نا وہ برقرار رہتا ہے. بالکل. تو ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے برداشت کرنی ہوتی ہے، آپ نے جو ہے وہ کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، آپ نے ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ جس طرح سے آفیسز میں، اپنے ورک پلیسز میں جو ہے چاہے عورت ہو مرد ہو وہ رہتے ہیں، اگر ہم لوگ اسی طرح سے ہی جو ہے وہ اس کا کسی حد تک جو ہے وہ اگر ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہیں کہ ہم لوگ اپنے کولیگس کی باتیں جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں، ان کو اگنور کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کی باتیں اگنور کر دیتے ہیں. لیکن جی ہمیں جہاں پہ ہمارے ان لاس کی بات آئی تو ہمیں ان کی جی یہ بھی نہیں پسند کہ یہ گلاس یہاں سے اٹھا کے یہاں کیوں رکھا ہے. تو ہم چاہے وہ عورت ہو یا چاہے وہ مرد ہو، دونوں جو ہے وہ اس کے اوپر لڑائی جھگڑا شروع کرتے ہیں. بالکل. تو کاسٹ سسٹم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور ماں باپ اور اولاد دونوں کو جو ہے وہ ایک مڈ پوائنٹ پہ آ کے جو ہے اس مسئلے کا حل سوچنا چاہیے. بالکل فرح، بہت اچھا آپ کی باتوں سے ایک ایکسپیرئنس ہوا ہوگا ناظرین کو، بہت اچھے آئیڈیاز ملے ہوں گے. ہوتا یہ ہے ناظرین کہ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسلام کی روشنی میں ان تمام باتوں کو ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے. تو اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر ایک لڑکی آپ کے گھر میں آتی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ 40-50 سال کی ہے، شی از 18 اور 20 اور 25، تو اس کو بھی ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اور اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اسلام میں کسی بیوی کے اوپر یا کسی بھی جو ہے وہ صحابیہ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہو کہ آپ کو اپنے سسرال والوں کو دیکھنا ہے. اگر آپ اپنے سسرال والوں کی خدمت کرتی ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری یا آپ کا فرض نہیں ہے، یہ آپ کا حسن سلوک ہے. اور اس بیس پر لڑکیوں کو ٹارچر نہ کیا جائے، مینٹلی ٹارچر نہ کیا جائے
کہ جی فلاں نے اپنی ساس کی اتنی خدمت کی, فلاں نے اپنے سسر کی اتنی خدمت کی, تو اس نے دنیا اور آخرت کی خاطر کی, اس نے نیکی کی خاطر کی, اس نے اللہ کی رضا کی خاطر کی, اس نے اپنا حسن سلوک وہاں پر دکھایا, یہ اس کے اوپر عائد نہیں تھا. لیکن آج کل یہ کانسیپٹ کہ میرے اوپر تمہارے والدین کی خدمت فرض نہیں ہے, اور اپنے ہسبینڈ سے اس طرح سے جو ہے وہ کہنا کہ میں تو ان کا کوئی ان کی ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گی, یا پھر ان کو اولڈ ہوم چھوڑ کے آ جاؤ, تو یہ بھی کوئی جو ہے وہ دانش مندی نہیں ہے. اگر آپ حسن سلوک نہیں کر سکتی تو کم از کم دل آزاری بھی نہ کریں. ایسے بہت سے لوگ اولڈ ہوم میں آج بھی موجود ہیں جن کو ان کے بچے پوچھنے نہیں آتے. سوال کا جواب ملتا ہے ہمارے بیٹا جو ہے وہ امریکہ میں ہے, ہمارا بیٹا جو ہے وہ یہاں ہے, ہماری بہو نے ہم سے جو ہے رکھا نہیں, یا ہمارا بیٹا ہمیں یہاں چھوڑ کر چلا گیا. تو بوڑھا ان کو بھی ہونا ہے, تو کم از کم اس بات کا خیال رکھیں. اور بہت اچھا ایک میں یہی کہوں گی کہ بہت اچھا آج کا میرے نزدیک پروگرام رہا, کہ جن لوگوں نے ہم سے جو کوشچنز ڈسکس کرنے کا کہا, تو امید کرتی ہوں کہ ان کو جو ہے اس سے افادیت حاصل ہوگی. فرح صادق خان کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی. تھینک یو سو مچ فرح کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. ویلکم. اور اسی کے ساتھ پروگرام دین سے دنیا تک کے ساتھ میں آپ کی میزبان طیبہ میمن اب آپ سے لوں گی اجازت. اللہ حافظ.